आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था। पूरे आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर के लिए हल्की हल्की बूंदाबांदी का एक सिलसिला शुरू हो जाता और फिर कुछ देर बाद थम जाता। आसमान पर मौजूद परिंदे भी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और उड़ने में मगन थे। ऐसे मौसम में समंदरी इलाकों की रौनक और भी बढ़ गई थी। बूढ़े हों या नौजवान नस्ल, हर कोई मौसम का मज़ा लेने के लिए समंदरी इलाकों का रुख कर रहा था, जिनमें कसीर तादाद नौजवान नस्ल की थी, क्योंकि नौजवान नस्ल के लिए ऐसा मौसम रुमानी था। ऐसे मौसम को घर में बैठकर ज़ाया करना मौसम के साथ नाइंसाफ़ी थी। इसलिए वो चारों भी घूमने के लिए घर से निकल गए थे। कुछ लोग समंदर के नमकीन पानी में नहा रहे थे, तो कुछ समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहे थे, और उनमें एक लंबी तादाद उन लोगों की थी जो कि दौरे हाजिर की वजह से टिकटॉक और तस्वीर बना रहे थे। मगर अब शाम होने को आ रही थी, और जैसे जैसे शाम हो रही थी उसके साथ साथ मौसम भी बदल रहा था, और अब मौसम के आसार से ऐसा मालूम हो रहा था कि किसी भी वक्त तेज़ बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम के बदलाव को देखते हुए हानिया अब कुछ घबरा रही थी। वो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी और रोहान ने उसकी खामोशी पर गौर करते हुए पूछा, क्या हुआ हानिया, तुम इतनी देर से खामोश क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मौसम काफ़ी बदल गया है। ऐसा मालूम हो रहा है कि कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। हानिया ने रोहान के पूछने पर जवाब दिया। तो अच्छा है ना, फिर और मज़ा आएगा, रोहान चहक कर बोला। बस रोहान, अब घर चलते हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हानिया रोहान को देखकर बोली। क्यों, अचानक से क्या हुआ तुम्हें? रोहान हैरान होकर बोला। रोहान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। रात में जब भी बारिश होती है मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। रात की बारिश से मुझे बहुत खौफ आता है। हानिया ने काले आसमान पर अपनी नज़रें जमाते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तसल्ली रखो। और वैसे भी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं, मनाहिल और जैन भी तो हैं। रोहान ने हानिया को तसल्ली देते हुए कहा। रोहान के तसल्ली देने पर वो खामोश हो गई। हानिया की नज़र मनाहिल और जैन पर गई, जो कि उन्हीं की जानिब आ रहे थे। उनके करीब आने पर वो बेचैन होते हुए बोली, अब चलें घर? हाँ चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? मगर तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों बेचैन हो गई हो? जैन ने सवालिया नज़रों से देखते हुए उससे पूछा। बस बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। हानिया ने जैन को टालते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। उसके ज़रा आगे जाने के बाद जैन ने रोहान से पूछा, ये हानिया को अचानक से क्या हो गया है? कुछ बेचैन सी लग रही थी। अरे यार कुछ नहीं, बस मौसम की तब्दीली की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश होने वाली है, इसलिए बारिश शुरू होने से पहले वो घर जाना चाहती है, बस इसलिए थोड़ा घबरा रही है। जैन के पूछने पर रोहान ने उसको पूरी बात से आगाह किया। चलो फिर अब घर ही चलते हैं, जैन कंधे उचकाते हुए बोला, और फिर वो अपना सारा सामान समेट कर आगे बढ़ गए थे। वो बीच राह में थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब हानिया की घबराहट और ज़्यादा हो गई। मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। हानिया की घबराहट में इजाफा हुआ। अब मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। जब बादल गरजते और फिर बिजली चमकती तो इर्द गिर्द एक खौफनाक माहौल बन जाता। चलते चलते कार ने एक ज़ोरदार झटका लिया और वो बंद हो गई। लो, अब इसे क्या हुआ? ये क्यों चलते चलते रुक गई? जैन स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला। लो, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब हम घर कैसे जाएंगे? हानिया घबराते हुए बोली थी। पता नहीं ये कौन सी जगह है, और इतनी बारिश में कोई मैकेनिक मिलेगा भी या नहीं। जैन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। अब करना क्या है? क्या पूरी रात कार में ही बैठकर गुजारनी है? मनाहिल ने बेजारी से पूछा। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? मनाहिल के बोलने पर जैन ने जवाब दिया, अगर हम बाहर निकलें तो शायद कोई मदद मिल भी जाए। मनाहिल ने मशवरा दिया। हाँ, जैसे कोई हमारे इंतज़ार में होगा कि अब हम जाएं और वो हमारी मदद करे। जैन तंज़िया अंदाज में बोला। मैं तुम लोगों के साथ आई ही क्यों? काश मैं ना आती। इससे तो बेहतर यही होता कि मैं अपने घर में आराम से रहती, कम अज़ कम इस मुसीबत में तो मुब्तला ना होती। हानिया अपने आप को कोस रही थी कि वो उनके साथ आखिर क्यों आ गई।
ہم ابھی کسی ایسی مصیبت میں نہیں پھنسے جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے۔ ہانیہ کے غصے میں بولنے پر زین بولا، مناہل بالکل ٹھیک بول رہی ہے، تم اور میں باہر نکل کر دیکھتے ہیں، شاید ہمیں کوئی مکینک یا کوئی مدد مل ہی جائے۔ روحان نے مناہل کے مشورے پر غور کرتے ہوئے کہا، تم دونوں ادھر کار میں ہی رہو۔ روحان مناہل اور ہانیہ کو دیکھ کر بولا اور پھر روحان نے ایک چھتری اٹھائی۔ تم دونوں کار ضرور لاک کر لینا۔ زین بولا، پلیز جلدی آ جانا، میرا ویسے ہی دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ہانیہ بولی۔ ہانیہ کے بولنے پر روحان نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر دونوں باہر آ گئے۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی انہیں کوئی مکینک نہیں ملا۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی، پانی بھی بہت جمع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ اب ان دونوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنی کار سے ذرا دور آ گئے تھے اور ہانیہ اور مناہل کار میں اکیلی تھیں۔ ایک دم بادل زور سے گرجے اور جب بجلی چمکی تھی تو روحان کو دور ایک گھر سا نظر آیا تھا۔ زین، مجھے یہاں سے دور ایک گھر سا کچھ نظر آیا ہے۔ گھر کہاں پر ہے؟ زین نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ دیکھو وہاں سامنے، روحان نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بجلی دوبارہ چمکی تھی تو اس بار زین نے بھی وہ گھر دیکھ لیا۔ مگر روحان، پہلے تو ہمیں یہ گھر نظر نہیں آیا تھا۔ یار، آتے وقت ہم نے غور نہیں کیا ہوگا، مگر یہ علاقہ تو شاید دن میں بھی بہت سنسان ہوتا ہوگا۔ یہاں آبادی کے آثار بھی کچھ کم ہی ہیں۔ روحان نے غور کرتے ہوئے کہا، خیر آج رات یہ گھر ہی ہماری پناہ گاہ بن سکتا ہے، مگر کیا اس گھر میں رہنے والے ہم 4 انجان لوگوں کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ روحان زین کو دیکھ کر بولا تھا، وہاں جا کر جب ہم ان کو اپنی مجبوری بتائیں گے تو شاید وہ ہماری مدد کر ہی دیں گے۔ آخر مدد مانگنے میں جاتا ہی کیا ہے؟ چلو پھر وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں اس گھر کی جانب چل پڑے۔ قریب پہنچنے پر انہیں کافی حیرانی ہوئی۔ وہ کوئی بہت ہی پرانا گھر تھا جو اب کھنڈر بن چکا تھا اور اس میں کوئی رہتا بھی نہیں تھا، اور وہ کافی خستہ حالت میں بھی تھا۔ اس گھر کے داخلی دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ارے یار، یہ تو کوئی کھنڈر نما گھر ہے اور یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ روحان نے حیرانی سے اس کھنڈر نما گھر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہم خام خیالی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مدد مل جائے گی۔ زین نے بھی چڑھ کر کہا، اب کیا کرنا ہے؟ زین نے پوچھا۔ آج رات سر ڈھکنے کے لیے تو ٹھیک ہی ہے، صبح ہونے پر ہی سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ روحان نے زین کو دیکھ کر بولا تھا، چلو ہانیہ اور مناہل کو بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی مکینک ملا؟ وہ دونوں کافی دیر بعد آئے تو ہانیہ نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا تھا، اتنی تیز بارش میں آخر مکینک کہاں سے ملے گا؟ روحان نے مایوسی سے کہا، ہاں مگر یہاں سے ذرا کچھ دور ہمیں ایک کھنڈر ملا ہے جہاں ہم آج کی رات گزار سکتے ہیں۔ روحان کے خاموش ہونے پر زین بولا، تم لوگوں کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے کیا؟ ایسے کیسے ہم کسی کھنڈر میں چلے جائیں؟ اگر وہاں کوئی اور مصیبت ہوئی تو ہم تو ڈبل مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آج رات سر ڈھکنے کے لیے تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی کیا؟ ہانیہ جھنجھلا کر بولی، اب ہم اتنی تیز بارش میں تمہارے بنگلے جیسا شاندار بنگلہ کہاں سے تلاش کریں؟ یہ تو موقع کی غنیمت ہے کہ ایسی سنسان جگہ پر ہمیں وہ کھنڈر مل گیا ہے سر ڈھکنے کے لیے، ورنہ آس پاس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ زین نے ہانیہ کے بولنے پر طنز کیا، یار میرے سے تو کار میں مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا ہے، میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مناہل کے بولنے پر ہانیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہانیہ ضد چھوڑو نا یار، چلو۔ مناہل ہانیہ کو مناتے ہوئے بولی، اچھا جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ ہانیہ مجبوراً ہار مانتے ہوئے بولی، اور پھر وہ اپنا کچھ سامان لے کر کار سے باہر آ گئے، جس میں کچھ کھانے کا سامان اور چند پانی کی بوتلیں تھیں۔ زین نے کار کو لاک کر دیا اور پھر وہ چاروں آگے بڑھ گئے تھے۔ ارے یہ تو کوئی گھر ہے، مگر جس کسی کا بھی ہے، کیا اس کو ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ اس کے گھر کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ مناہل غور سے اس کھنڈر نما گھر کو دیکھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے اس گھر کا جو بھی مالک ہو وہ یا تو شہر سے باہر رہتا ہے اور یا تو وہ ملک سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ہی اس کو اس گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خیر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو بس آج کی رات ہی یہاں گزارنی ہے۔ زین بے فکری سے بولا، میری بات مانو تو اپنی کار میں ہی واپس چلتے ہیں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے تو یہ گھر کوئی ڈراؤنی فلموں اور آسیبی ڈراموں والا کوئی گھر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندر چلے جائیں
تو وہاں کوئی جن یا بھوت یا پھر کچھ اور ہو، اور پھر ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا یہاں سے۔ ہانیہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی تو اس کے بولنے پر روحان اور زین ہنسنے لگے۔ یار ہانیہ، ایک ہی تو رات کی بات ہے، تم کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے آئی ہو؟ ایک رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روحان ہانیہ کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، مگر اندر جائیں کیسے؟ یہاں تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ مناہل تالے کو دیکھ کر بولی، تو توڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر زین نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور تالے پر زور سے مارا تھا۔ تالا بہت ہی پرانا اور زنگ آلود تھا، اس لیے زین کو زیادہ زور آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور تالا ٹوٹ گیا تھا۔ پھر وہ چاروں اندر داخل ہو گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک بار پھر سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی مصیبت ہو جو ہمارے ہی انتظار میں بیٹھی ہو۔ ہانیہ کے بولنے پر زین بولا، ہانیہ یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ باتیں کرتے کرتے تھوڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ جس جگہ کھڑے تھے وہ شاید اس گھر کا لان تھا، جس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کافی بڑا تھا۔ یار اس گھر کی حالت دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کافی لمبے عرصے سے بند ہے، اور شاید اس کے کھنڈر بننے کی یہ وجہ رہی ہوگی۔ روحان گرد و نواح پر اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، اس اندھیرے سے تو اور بھی ڈر لگ رہا ہے۔ روحان کچھ روشنی کا انتظام کرو جس سے یہ اندھیرا کچھ کم ہو۔ ہانیہ سیاہ اندھیرے سے خوف کھاتے ہوئے بولی، مگر ہمیں یہاں آگ جلانے کے لیے کچھ ملے گا کیا؟ تھوڑا اور اندر چل کر دیکھنا چاہیے کہ شاید ہمیں کچھ کباڑ مل جائے آگ جلانے کے لیے، اور جب اس گھر کا مالک یہاں آئے تو خوش ہو جائے کہ ہم نے اس کے گھر کا کچھ کباڑ جلا دیا ہے۔ اور پھر یہ بول کر زین ہنسا تھا۔ ویری فنی، ہانیہ نے چڑھ کر کہا۔ زین تم ادھر ان کے پاس ہی رکو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ روحان پلیز جلدی آ جانا اور سنبھل کر رہنا، ہانیہ نے روحان کو تاکید کی۔ ارے ہاں بھائی، جلدی ہی آؤں گا، اور میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ روحان کو کافی ایسا سامان مل گیا تھا جو آگ میں جلانے کے کام آ سکتا تھا، مگر روحان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اپنے دوستوں تک کیسے پہنچے، کیونکہ گھر اندر سے کافی بڑا تھا اور روحان وہ راستہ بھول گیا تھا۔ اس لیے روحان کافی دیر سے پھر رہا تھا۔ بارش ابھی بھی پورے زور و شور سے ہو رہی تھی اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ روحان اپنی ہی دھن میں مگن چلتا جا رہا تھا کہ اچانک روحان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کی آہٹ ہوئی تھی، اور جب اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ روحان کا خیال تھا کہ شاید اس کے دوستوں میں سے کوئی ہو۔ بارش کے شور میں شاید اسے کوئی گمان ہوا ہوگا، اس لیے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ ذرا سا آگے جانے کے بعد روحان کو دوسری مرتبہ پھر کسی کے پیچھے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ پھر سے چونکا اور اپنے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس بار روحان کو غصہ آ گیا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ یقیناً زین ہی ہوگا جو اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بار زین تمہیں دیکھ لوں گا، روحان نے دل میں بولا اور آگے چل پڑا۔ تیسری بار جب پھر سے ایسا ہوا تو روحان پیچھے مڑ کر غصے میں بولا، بس بہت ہو گیا۔ مگر اس بار جب روحان نے اپنے پیچھے دیکھا تو روحان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس بار اس کے پیچھے ایک خوفناک عفریت کھڑی تھی جس کے کالے لمبے بال کندھوں کے آگے تک آئے ہوئے تھے اور چہرے پر بہت جھریاں تھیں۔ اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی لمبی زبان سانپ کے پھن جیسی لہرا رہی تھی، اور لال دہکتی ہوئی آنکھوں سے وہ روحان کو گھور رہی تھی۔ وہ نہایت خوفناک شکل کی چڑیل تھی جس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر روحان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ روحان حواس باختہ ہو گیا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے جسم کی پوری طاقت سے دوڑا۔ بھاگنے کے دوران روحان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ روحان کا موبائل بھی ادھر ہی گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روحان پوری ہمت یکجا کر کے کھڑا ہوا تو فوراً اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ چڑیل روحان کے پیچھے نہیں تھی۔ روحان کا خوف کے مارے برا حال تھا اور اس نے آگے مڑ کر دیکھا۔ اس کو دو دہکتے ہوئے انگارے نظر آئے۔ وہ چڑیل روحان کے سامنے کھڑی تھی۔ روحان نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی تو اس بار اس چڑیل نے روحان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور روحان کی جانب تیزی سے دوڑ لگا کر روحان کو اس کی گردن سے قابو کر کے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے دانت اس کی گردن میں پیوست کر کے اس کا خون پینے لگی۔
روحان کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی تھی۔ روحان اس کی گرفت میں بہت مچل رہا تھا اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ناکام ہو رہا تھا، اور پھر ایسا کرتے کرتے روحان نے دم توڑ دیا۔ روحان کا خون پینے کے بعد اس نے روحان کا دل نکالا اور اس کا دل چبانے لگی۔ اس کا دل کھانے کے بعد وہ روحان کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت نوچنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ روکا اور روحان کے مردہ جسم کو دیکھ کر بولی، کافی عرصے بعد مجھے انسانی خون اور اس کا گوشت میسر آیا ہے۔ بہت عرصے سے میں بھوکی اور پیاسی تھی۔ اور پھر وہ خوفناک انداز میں ہنسنے لگی اور روحان کے جسم سے گوشت نوچنے لگی۔ ہانیہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ گھر جو اب کھنڈر بن چکا تھا، وہ اب اس چڑیل کا مسکن بن چکا تھا۔ وہ تینوں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے، اور وہ مصیبت اب انہی کی جانب آنے والی تھی، جس سے وہ انجان روحان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ روحان کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں ہو۔ ہانیہ گھبراتے ہوئے بولی، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو ہانیہ، روحان کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا، یقیناً وہ کسی مصیبت میں ہے۔ مناہل نے بھی ہانیہ سے اتفاق کیا۔ زین، ہمیں اندر چل کر روحان کو دیکھنا چاہیے، ہانیہ بولی۔ ایسا کرتے ہیں کہ سامان کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اندر چلتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، مناہل بولی، اور پھر وہ تینوں آگے چل پڑے۔ جب وہ تینوں روحان کو ڈھونڈ رہے تھے تو مناہل کو ایک روشنی نظر آئی۔ وہاں وہ روشنی کیسی ہے؟ وہ اشارہ کر کے بولی تھی، اور پھر وہ تینوں اس روشنی کی جانب بڑھے۔ زین نے ذرا غور کیا تو وہ روحان کا موبائل تھا۔ یہ تو روحان کا موبائل ہے۔ زین موبائل اٹھا کر حیرانی سے بولا، مگر وہ خود کہاں ہے؟ زین ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ضرور روحان کسی مصیبت میں ہے، ہمیں جلدی ہی روحان کو ڈھونڈنا ہوگا زین۔ ہانیہ اب خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ زین کو بھی اب کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، اس لیے اب ان تینوں نے روحان کو ڈھونڈنے میں بہت تیزی اختیار کر لی تھی۔ یوں ہی گرد و نواح میں جب وہ روحان کو تلاش کر رہے تھے، زین کی نظر ایک جگہ پر گئی، اور جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کا بے حرکت وجود تھا۔ زین نے اسی جانب اپنے قدم بڑھائے تو ہانیہ اور مناہل بھی اس جانب چل پڑیں۔ جب وہ تینوں قریب گئے تو روحان کی خون میں بھری لاش دیکھ کر ان کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ روحان کو کیا ہوا؟ اس کا یہ حال کس نے کیا؟ مناہل خوفزدہ ہو کر روتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ کھنڈر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اور اب جو کچھ یہاں ہے نا، اس نے روحان کو مار ڈالا ہے۔ اب ہماری بھی جان خطرے میں ہے، اب ہم بھی زندہ نہیں بچیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے۔ اب ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ ہانیہ حواس باختہ ہو گئی تھی اور روتے ہوئے بولی۔ زین کے خوف کے مارے بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ روحان کے مردہ جسم کو گھور رہا تھا۔ روحان کے دل کی جگہ سے دل غائب تھا، اور جسم کے بعض حصوں سے بھی گوشت غائب تھا۔ روحان کا پورا جسم خون آلود تھا۔ روحان کے مردہ جسم کو دیکھ کر وہ تینوں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ زین، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی، ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ ہانیہ کے بولنے پر زین ہوش میں آیا اور بولا، اب ہم اس کے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے کہ اس کی موت، اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی وہ تینوں روحان کی موت کا افسوس کر ہی رہے تھے کہ کسی کے غرانے کی آواز ان کی سماعتوں میں آئی۔ زین نے اپنے موبائل کا رخ اپنے پیچھے کیا، جس کی فلیش لائٹ آن تھی، تو کیا دیکھا کہ وہ خونی چڑیل ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس چڑیل کو دیکھ کر وہ تینوں تھر تھر کانپنے لگے۔ اپنی خونی نظروں سے وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہی حال تم لوگوں کا بھی ہوگا، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر وہ شیطانی ہنسی ہنسنے لگی۔ ابھی وہ چڑیل آگے بڑھ کر کچھ کرتی کہ ان تینوں نے دوڑ لگا دی۔ بھاگنے کے دوران مناہل کا پاؤں مڑا تھا اور وہ منہ کے بل گر گئی تھی۔ مناہل نے زین اور ہانیہ کو اپنی مدد کے لیے آواز دی، مگر اس کی آواز ان دونوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ مناہل کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس کے پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ چڑیل ان کا تعاقب کرتی رہی، اور پھر اسے مناہل مل گئی، جو کہ پاؤں کے درد کی وجہ سے بیٹھی رو رہی تھی۔ مناہل کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک خوفناک قہقہا گونجا، اور پھر اس نے مناہل پر حملہ کر دیا۔ مناہل کا بھی اس چڑیل نے روحان والا ہی حشر کیا۔
وہ اب اس کا خون بھی پی چکی تھی اور اس کا دل بھی نکال کر کھا چکی تھی۔ اب وہ اس کے جسم سے گوشت نوچنے لگی۔ زین کو کچھ اندازہ تھا، اس لیے وہ واپس اب وہیں آ گئے تھے جہاں وہ پہلے تھے۔ جب مناہل ارد گرد نظر نہیں آئی تو مناہل کو ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے زین بولا، مناہل کہاں ہے؟ وہ تو میرے پیچھے ہی تھی۔ ہانیہ خوف سے روتے ہوئے بولی، ہمیں واپس اندر جانا ہوگا مناہل کو ڈھونڈنے کے لیے، ورنہ وہ چڑیل اسے بھی مار دے گی۔ زین بولا، کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا، وہ میرا شکار بن چکی ہے اور اب تم دونوں میں سے کسی ایک کی باری ہے۔ وہ چڑیل کہیں موجود تو نہ تھی، مگر اس کی آواز کھنڈر کے کسی نامعلوم گوشے سے آ رہی تھی۔ اس کھنڈر کا داخلی دروازہ قریب ہی تھا، اس لیے وہ دونوں واپس وہیں بھاگے تھے، مگر وہ دروازہ تو اب بند تھا۔ زین نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ اس طرح بند ہو چکا تھا جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا؟ زین دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے بولا۔ زین نے بہت زور لگایا مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ اب ہم کیا کریں؟ یہ دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا، اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، وہ چڑیل ہمیں بھی مار ڈالے گی۔ ہانیہ حواس باختہ ہوتے ہوئے بولی، ہوش میں آؤ ہانیہ، اگر ہم نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے تو ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ زین ہانیہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اچانک وہ چڑیل نمودار ہوئی جو کہ ان دونوں سے تھوڑی ہی دور کھڑی تھی۔ اس کی خونی نظریں زین اور ہانیہ پر ہی تھیں اور بھیانک انداز میں ہنسنے لگی تھی، اور پھر بولی، تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ ہاتھ آئے شکار کو میں اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے جانے دوں گی؟ اس گھر کو میں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے، کیونکہ یہ گھر کافی عرصے سے خالی ہے۔ کئی سالوں سے میں انسانی خون کی پیاسی اور اس کے گوشت کی بھوکی ہوں، اور تم بے وقوفوں کو یہ لگا کہ میں یہ دروازہ کھول کر تم دونوں کو یہاں سے جانے دوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ چڑیل خوفناک انداز میں ہنسنے لگی اور ان دونوں کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ زین اور ہانیہ کو اب اپنی موت یقینی معلوم ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یا میرے رب، ہماری مدد کر، زین نے خوفزدہ ہوتے ہوئے دل میں سوچ کر کہا، اور پھر رب کائنات کا نام لے کر قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ہانیہ نے زین کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ زین کوئی ورد کر رہا ہے، اور پھر وہ بھی ورد کرنے لگی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی بلند آواز میں ورد کرنے لگے۔ وہ چڑیل جو تیزی سے ان دونوں کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے قدم ایک دم ہی ٹھہر گئے۔ اب وہ خونی چڑیل گھبرانے لگی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور اپنی لرزتی آواز میں چیخ کر بولی، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ زین اور ہانیہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ورد کو جاری رکھا ہوا تھا۔ اس چڑیل سے کھڑا ہونا دشوار ہو رہا تھا۔ پھر وہ خوفناک انداز میں چیخی تھی اور غائب ہو گئی تھی۔ اس چڑیل کے غائب ہونے پر وہ حیران ہوئے تھے، مگر اب وہ دونوں محفوظ تھے۔ اس چڑیل کے جانے پر ان دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زین نے اب وہ دروازہ چیک کیا جو کھل چکا تھا۔ وہ دونوں فوراً باہر آ گئے۔ روحان اور مناہل کی موت کا ان دونوں کو بہت افسوس تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اندر جا کر مناہل اور روحان کی لاشیں باہر لے کر آ جاؤں گا۔ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے گھر والوں کو کیا بتائیں گے کہ ان کی موت آخر کیسے واقع ہوئی؟ ہانیہ روتے ہوئے بولی، وہی بتائیں گے جو سچ ہے۔ زین نے ہانیہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ زین نے چلتے چلتے رک کر پیچھے مڑ کر اس کھنڈر کو دیکھا اور افسوس کیا کہ اگر وہ ہانیہ کی بات مان لیتے اور اس کھنڈر کے اندر نہیں آتے تو روحان اور مناہل زندہ ہوتے، مگر آج تک موت کس کی ٹلی ہے؟ وہ دونوں اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔